साल 2008 साइबेरिया के दूर दराज इलाके में डेनिसोवा नामी गार के अंदर कुछ आर्कियोलॉजिस्ट खुदाई कर रहे थे। अचानक उन्हें मिट्टी के अंदर से एक छोटी सी हड्डी का टुकड़ा मिला। तहकीक से मालूम पड़ा कि ये इंसानी हाथ की सबसे छोटी उंगली की हड्डी थी। जब उन्होंने इस हड्डी को बाहर निकाला और इस पर रिसर्च शुरू की तो पहले लगा कि शायद ये 40,000 साल पहले बसने वाले निएंडरथल की हड्डी है, पर डीएनए और जेनेटिक्स टेस्ट करने पर जो मालूम पड़ा उसने सबके होश ही उड़ा दिए। ये डीएनए ना तो किसी निएंडरथल का था और ना ही हमारे जैसे होमो सेपियंस का। ये एक बिल्कुल ही नई किस्म के इंसान का डीएनए था जिसे इस दिन से पहले दुनिया में पहले कभी नहीं देखा गया। ज़ेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, ये छोटी सी हड्डी दरअसल एक जवान लड़की की थी जो आज से तकरीबन 50,000 साल पहले इस जमीन पर जिंदा थी, और क्योंकि ये डेनिसोवा की गार से मिली थी इसीलिए इस नस्ल को डेनिसोवंस का नाम दिया गया। जैसे ही ये खबर दुनिया के सामने आई तो साइंस की दुनिया में एक भूचाल सा मच गया, क्योंकि ह्यूमन एवोल्यूशन का जो फैमिली ट्री हमने बनाया हुआ था जिसके मुताबिक हम इंसान यानी होमो सेपियंस हैं और हमसे पहले निएंडरथल्स, वो पूरा का पूरा ट्री ही हिल गया। इस डिस्कवरी ने ये साबित कर दिया कि दुनिया में एक तीसरी किस्म का इंसान भी था जो हमारे साथ इस जमीन पर चल फिर रहा था। और सबसे हैरान कुन बात ये थी कि ये डेनिसोवंस कोई छोटे मोटे या कमजोर लोग नहीं थे। उनके अंदर ऐसी सलाहियतें थीं जो आज के इंसान के पास भी नहीं है। लेकिन इतनी ताकतवर और एडवांस्ड नस्ल होने के बावजूद हमारी हिस्ट्री बुक्स में उनका कोई जिक्र नहीं मिलता। इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि बेशक डेनिसोवंस आज जिंदा नहीं हैं, लेकिन उनका डीएनए आज भी दुनिया के कई जिंदा इंसानों में मौजूद है। साइंटिस्ट ने गार से मिलने वाली हड्डी के डीएनए को जब दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों के लोगों के डीएनए के साथ मैच किया तो पता चला कि आज भी तिब्बत, मंगोलिया, पापा न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के लोगों के खून में डेनिसोवंस का 5% डीएनए मौजूद है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि किसी दौर में ये गायब शुदा नस्ल और हमारे एंसेस्टर्स आपस में मिले थे और उन्होंने साथ मिलकर नस्लें आगे बढ़ाई। पर यहाँ एक सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है। निएंडरथल्स जो कि हमारे दूसरे कजन्स थे, दुनिया भर में उनके ढेरों ढांचे और फॉसिल्स मिल चुके हैं, लेकिन इन डेनिसोवंस का क्या? इनके वजूद के सबूत के तौर पर हमारे पास सिर्फ एक छोटी उंगली की हड्डी, कुछ दांत, तिब्बत के पहाड़ों से मिला एक जबड़ा और चाइना से मिली एक खोपड़ी है, बस इतना ही। साइंटिस्ट परेशान हैं कि एक ऐसी ताकतवर नस्ल जिसने अपने डीएनए के निशानात आज के इंसानों तक छोड़े हुए हैं, होना तो ये चाहिए कि उनके बहुत सारे ढांचे या फॉसिल्स मिलने चाहिए थे, पर ऐसा क्यों नहीं है? 2010 में डेनिसोवंस की खबर आम हुई तो इंसानी तारीख की बुनियादें हिल गईं, क्योंकि पहले कहानी बिल्कुल सीधी थी कि इंसान अफ्रीका में पैदा हुए और वहां से दूसरे कॉन्टिनेंट्स में माइग्रेट हुए। निएंडरथल्स यूरोप में रहते थे और कभी कभी इनका होमो सेपियंस यानी इंसानों से टकराव होता था, लेकिन डेनिसोवंस की आमद ने इस साफ सुथरी कहानी को उलझा कर रख दिया है। साइबेरिया की उस गार से मिलने वाले डीएनए ने साबित किया कि ये सिर्फ एक आम छोटी सी आबादी नहीं थी। जब तिब्बत और चाइना जैसे अलग अलग इलाकों में उनके मजीद फॉसिल्स मिले तो ये बात वाज़ेह हो गई कि डेनिसोवंस का राज पूरे एशिया पर फैला हुआ था। उन्होंने ना सिर्फ वहाँ आबादियाँ बनाई बल्कि वहाँ के लोगों के इम्यून सिस्टम, उनके जिस्म और उनके दिमाग तक को शेप किया। लेकिन फॉसिल्स का इतना कम होना आज भी एक सबसे बड़ा राज है। अब एक्सपर्ट्स ने इनके मिलने वाले बॉडी पार्ट्स को साइंटिफिक अंदाज में देखना शुरू किया तो इनकी शक्लो सूरत का अंदाजा लगाना काफी हद तक आसान हो गया। पहले तो लग रहा था कि शायद डेनिसोवंस हम इंसानों जैसे ही दिखते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। चाइना से मिलने वाली खोपड़ी, जिसे ड्रैगन मैन का नाम दिया गया, इस खोपड़ी का साइज काफी बड़ा और इंसानों के मुकाबले में एबनॉर्मल लग रहा था। इसी तरह तिब्बत से मिलने वाले जबड़े को देखा जाए तो उसकी मोटाई आज के आम इंसान के जबड़े से दुगनी है। उनके दांत इतने बड़े थे कि उन्हें देखकर लगता है जैसे ये किसी और ही दुनिया के जानवर के हों। सबसे हैरान करने वाली बात इनके दिमाग का साइज था। साइंटिस्ट के मुताबिक डेनिसोवंस की खोपड़ी में दिमाग रखने की जगह हमारे मुकाबले में तकरीबन 20% ज्यादा थी।
یہ صرف سائز کا بڑا ہونا نہیں تھا، بلکہ اس کا مطلب تھا کہ ان کا دماغ کسی اور ہی ایڈوانس طریقے سے کام کرتا تھا۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈینیسوونز عام انسان نہیں بلکہ وہ سپر ہیومنز تھے جسے وقت کے ساتھ بھلا دیا گیا؟ یہ بات سچ ہے کہ دماغ کا بڑا ہونا ہمیشہ اس بات کو ظاہر نہیں کرتا کہ وہ مخلوق زیادہ عقل مند ہوگی، لیکن جب ہم ڈینیسوونز کے ڈی این اے کی گہرائی میں جاتے ہیں تو ایک الگ ہی کہانی ملتی ہے۔ ان کے ڈی این اے میں کچھ ایسے نیورل پاتھ ویز اور جینز ملے ہیں جو دماغ کی ڈیولپمنٹ کو مختلف انداز میں کنٹرول کرتی ہیں۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ ان کی یادداشت یعنی میموری پروسیسنگ ہم سے کہیں زیادہ تھی اور وہ کمپلیکس پیٹرنز کو ہم سے بہتر انداز میں سمجھ سکتے تھے۔ یہ واقعی سائنس کا ایک حیرت انگیز انکشاف ہے کہ ہمارے دماغ اور جسم کی صلاحیتیں صرف ہماری اپنی نہیں ہیں۔ جب عام انسان 10,000 فیٹ کی بلندی پر آکسیجن کی کمی سے اسٹرگل کرتا ہے، وہیں تبت کے لوگ 14,000 فیٹ پر آسانی سے زندگی گزارتے ہیں۔ اس کا راز ان کے ڈی این اے میں موجود EPAS1 جین میں چھپا ہے، جو ان کے خون کو پتلی ہوا سے آکسیجن جذب کرنے میں مدد دیتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جین ہومو سیپینس کا اپنا نہیں بلکہ یہ ہمیں ڈینیسوونز سے وراثت میں ملا ہے، کیونکہ غار سے ملنے والی ہڈیوں کے ڈی این اے میں بھی EPAS1 جین پائی گئی ہے۔ ہزاروں سال پہلے جب ہمارے اینسسٹرز میدانوں میں تھے، ڈینیسوونز نے ان ایکسٹریم بلندیوں اور برفیلے پہاڑوں پر رہتے ہوئے اپنی جینیٹکس کو ڈھال لیا تھا۔ آج انہی کے ڈی این اے کی بدولت تبت کے لوگ مشکل حالات میں جینے کی مہارت رکھتے ہیں۔ صرف آکسیجن ہی نہیں، ڈینیسوونز نے آنے والی نسلوں کو ایک اور بہت بڑا تحفہ بھی دیا، اور وہ تھا بہترین امیون سسٹم یعنی بیماریوں سے لڑنے کی طاقت۔ جب پرانے وقتوں میں انسان نئی بیماریوں اور وباؤں سے مر رہے تھے، ڈینیسوونز ان وباؤں کے بیچ آرام سے چل پھر رہے تھے جیسے انہیں کوئی عام سا نزلہ زکام ہو۔ ان کی جین میں بیماریوں سے لڑنے کی ایسی شیلڈ تھی جو انہوں نے بعد میں اوشیانیا اور ایشیا کے مقامی لوگوں کو دی۔ ان کی امیونٹی اتنی طاقتور تھی کہ کچھ ریسرچرز تو یہاں تک مانتے ہیں کہ ان کی سیلولر ڈیگریڈیشن یعنی ان کے بوڑھے ہونے کا عمل بھی ہم سے کہیں زیادہ سلو تھا۔ آسان الفاظ میں کہا جائے تو ڈینیسوونز عام انسانوں کی نسبت زیادہ لمبے عرصے تک جیتے تھے، جلدی بوڑھے نہیں ہوتے تھے اور دماغی طور پر آخر تک چست رہتے تھے۔ اگر آپ ان سب خوبیوں کو ملا لیں، طاقتور جسم، بڑے دماغ، پہاڑوں پر جینے کی طاقت، بیماریوں سے بچنے کا طاقتور امیون سسٹم اور لمبی زندگی، تو یہ انسان کی کسی ایڈوانسڈ اور اپ گریڈڈ فارم کا خاکہ بنتا ہے، یعنی واقعی میں ایک سپر سویلائزیشن۔ جہاں ڈینیسوونز کی دریافت نے ہیومن ہسٹری کے بارے میں ہماری سوچ کو ہلا کر رکھ دیا ہے، وہیں ان کے رہن سہن اور ٹولز بنانے کی صلاحیتوں نے بھی ہمیں ایک بڑا دھچکا دیا ہے۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت 2008 میں سائبیریا کی ڈینیسووا کیو سے ملنے والا ایک سبز رنگ کا کنگن ہے، جسے کلوریٹولائٹ بریسلیٹ کہتے ہیں۔ پہلی نظر میں یہ کسی ملکہ کا نیا زیور لگتا ہے، مگر جب کاربن ڈیٹنگ کی گئی تو پتا چلا کہ یہ 50 سے 70 ہزار سال پرانا ہے۔ اس بریسلیٹ کی سب سے حیرت انگیز بات اس کی چمک نہیں بلکہ اس میں موجود ایک پرفیکٹلی گول سوراخ تھا۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ اتنی نفیس پالش اور بالکل سیدھا سوراخ اس زمانے میں ہائی اسپیڈ روٹری ڈرلنگ کے بغیر ناممکن تھا۔ یہ وہی ٹیکنالوجی ہے جو ہم ماڈرن انسانوں نے ہزاروں سالوں بعد دریافت کی۔ اسٹون ایج میں ایسی انجینئرنگ دیکھ کر سائنٹسٹ دنگ رہ گئے۔ ایک ماہر نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کسی پرانے ایجپٹ کے پیرامڈ سے نیا آئی فون مل جائے۔ یہ دریافت ثابت کرتی ہے کہ ڈینیسوونز نہ صرف مضبوط جسم اور خاص ڈی این اے کے مالک تھے، بلکہ ان کی ذہنی اور ٹیکنیکل ترقی ہماری سوچ سے کہیں زیادہ تھی۔ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ 2016 میں اسی غار سے 50,000 سال پرانی ہڈی سے بنی ایک 7 سینٹی میٹر لمبی سوئی بھی ملی، جس میں حیرت انگیز طور پر دھاگا ڈالنے کے لیے باقاعدہ سوراخ موجود تھا۔ یہ دنیا کی سب سے پرانی سوئی ہے، جو ثابت کرتی ہے کہ جب ہمارے اینسسٹرز صرف جانوروں کی کھالیں لپیٹ رہے تھے، ڈینیسوونز ناپ تول کر کپڑے سیتے تھے۔ ایک نکے دار سوئی بنانا اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کا دماغ پلاننگ، سیمیٹری اور نفاست کو سمجھتا تھا۔
انہوں نے شتر مرغ کے انڈوں سے خوبصورت موتی بھی بنائے اور پتھروں پر کئی سمبولک آرٹ نمونے بھی چھوڑے۔ سمبلز کا استعمال کرنا سیدھا سیدھا اس بات کا اشارہ دیتا ہے کہ ان کے پاس ایک پختہ زبان اور گفتگو کا بہترین نظام موجود تھا جو ان کے دماغ کے ہائر آرڈر تھنکنگ کو ظاہر کرتا ہے۔ ان ڈسکوریز نے انہیں محض غاروں میں رہنے والے ان پڑھ ثابت کرنے کے بجائے ایک انتہائی ذہین اور ہنرمند نسل کے طور پر پیش کیا ہے۔ اگر آپ کو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں نے حیران نہیں کیا تو اب تیار ہو جائیے کچھ بہت ہی بڑا سننے کے لیے۔ آئیے چلتے ہیں ایشیا کے ان پہاڑی علاقوں میں جہاں ایسے راز دفن ہیں جنہیں آج تک کوئی ایکسپلین نہیں کر پایا۔ سائبیریا کے گھنے جنگلوں کے بیچ ایک جگہ ہے جسے ماؤنٹ شوریا کہا جاتا ہے۔ یہاں آپ کو زمین پر اتنے بڑے اور بھاری پتھر کے بلاکس ملیں گے جنہیں اگر آج کے دور کی سب سے اعلیٰ اور جدید کرینز بھی اٹھانا چاہیں تو وہ بھی ہار مان جائیں گی۔ ان میں سے کچھ بلاکس کا وزن 3000 ٹن سے بھی زیادہ ہے۔ ان بلاکس کی ایجز پر غور کیا جائے تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے انہیں انتہائی نفاست سے کاٹا گیا ہو۔ ان کے کنارے بالکل اسٹریٹ اور رائٹ اینگلز پر کٹے ہوئے ہیں۔ مین سٹریم جیولوجی اس کو اکثر قدرتی عمل کہہ کر ٹال دیتی ہے، لیکن ایک بہت ہی انٹرسٹنگ حقیقت یہ ہے کہ یہ جگہ بالکل اس علاقے کے بیچ میں آتی ہے جو ڈینیسوونز کا اصلی گھر تھا۔ اسی طرح منگولیا اور پورے سینٹرل ایشیا میں ہزاروں پرفیکٹلی کٹے ہوئے پتھروں کے سلیبز اور عظیم و شان پتھروں کے گھر دریافت ہوئے ہیں جنہیں ہم قدرتی کہہ کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ یہ وہاں موجود ہیں جہاں اس دور کے عام انسانوں کے پاس نہ ہی اتنی سمجھ تھی اور نہ ہی ایسے ٹولز کہ وہ اتنے بھاری پتھروں کے پہاڑ کاٹ کر آپس میں ایک خاص ترتیب سے جوڑ سکیں۔ ان میگالیتھک سائٹس کی ایک اور حیران کن خاصیت یہ ہے کہ یہ آسمانی تاروں اور سورج کے ساتھ الائن کیے گئے ہیں۔ منگولیا میں موجود یہ پتھر سال کے سب سے بڑے دن یعنی سولسٹیسس کے سن رائز اور سن سیٹ کے عین مطابق کھڑے ہیں یا پھر کسی خاص مقصد سے کھڑے کیے گئے ہیں۔ وہی طریقہ جو ہمیں ایجپٹ کے پیرامڈز، اسٹون ہینج اور مایان کیلنڈرز میں نظر آتا ہے۔ تو ذرا سوچئے، کیا ان بعد میں آنے والی سویلائزیشنز نے یہ سب کچھ اکیلے سیکھ لیا یا پھر یہ ڈینیسوونز کے بنائے ہوئے نقشوں پر چل رہے تھے؟ اب یہاں سب سے بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ڈینیسوونز اتنے ہی ایڈوانس تھے تو پھر ان کی نسل مٹ کیسے گئی؟ ایسا کیوں ہے کہ ہمیں ان کے صرف گنے چنے فاسلز ہی ملے ہیں؟ یہاں حیرانی کی بات یہ ہے کہ 40,000 سال پہلے تک جب ڈینیسوونز کا آخری نون جسم زندہ تھا، ٹائم لائن کو دیکھا جائے تو یہی وہ وقت تھا جب ہومو سیپینز یعنی انسانوں نے یوریشیا میں قدم رکھا۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی دو انسانی نسلیں ایک ساتھ ایک ٹیریٹری میں آئی ہیں، اس کے بعد صرف ایک ہی بچی ہے۔ ہماری نسل تعداد میں بہت زیادہ تھی، بہت ایگریسو تھی اور ہم جنگجو تھے۔ جینیٹکس ہمیں بتاتی ہے کہ انہوں نے آپس میں شادیاں بھی کیں اور انٹر بریڈ بھی کیا، تبھی تو ان کا ڈی این اے آج بھی بچا ہوا ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود ان کا وجود ختم کیوں ہوا؟ کچھ کا ماننا ہے کہ یہ ایک پری ہسٹورک جینوسائیڈ تھا، یعنی اس زمانے کی سب سے بڑی نسل کشی جس میں عام انسانوں نے تعداد اور چالاکی کے ذریعے اس ایڈوانس نسل کا اثر دنیا سے مٹا دیا اور ان کی کہانی دبا دی۔ لیکن ایک آخری تھیوری جو سب سے زیادہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے وہ اس جینوسائیڈ سے ہٹ کر ہے۔ یہ تھیوری کہتی ہے کہ ڈینیسوونز دنیا کے حالات اور ہومو سیپینز کی خون خرابی دیکھ کر اپنے آپ کو الگ کر گئے۔ وہ پہاڑوں کی بلندیوں اور گہری غاروں میں چھپ گئے، وہی جگہ جو انہیں ویسے بھی اچھی لگتی تھی۔ اور پھر تقریباً 12,800 سال پہلے زمین پر ایک بہت بڑی تباہی آئی۔ سائنس اس دور کو ینگر ڈرائیاز ایونٹ کہتی ہے۔ آسمان سے گرتے آگ کے گولے، ٹیمپریچر کا اچانک انتہائی بڑھ جانا، برف کی چادر کا پگھلنا اور ایسے بڑے سیلاب آنا جنہوں نے پوری دنیا کا نقشہ تباہ کر دیا۔ یہ وہی دور ہے جسے ریلیجیس اسٹوریز میں نوحاز فلڈ اور قدیم کہانیوں میں دنیا کا ریسیٹ کہا گیا ہے۔ شاید یہی وہ لمحہ تھا جب پہاڑوں میں چھپی یہ سپر سویلائزیشن اپنی تمام ترقی، لازوال ٹولز اور ان گنت رازوں کے ساتھ ہمیشہ کے لیے مٹی کے نیچے دفن ہو گئی۔ پیچھے چھوڑ گئی تو صرف ایک چھوٹی سی انگلی کی ہڈی جو آج ہمیں ان کی عظمت کی کہانی سنا رہی ہے۔
اگر ایک پوری سپر سویلائزیشن واقعی میں تاریخ سے مٹ سکتی ہے تو سوچئے ہم نے اور کیا کھو دیا ہے۔ اور سب سے اہم سوال، ابھی اس زمین کے نیچے ایسے کتنے اور راز دفن ہیں جو باہر آنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ امید ہے زیم ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ آپ لوگوں کے پیار بھرے کامنٹس کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔